अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 54। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 46 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वाव के माने हैं और। इस्तईनू तुम मदद मांगो, फ़ेल अमर है और जमा मुखातब का सीगा है। इस्तईनू तुम मदद मांगो। तुम कहने की ज़रूरत आम तौर पे नहीं होती। इसके अंदर जो ज़मीर फ़ाइल बन रही है तुम, उसका तर्जमा है और मदद मांगो। बिस्सब्र, सब्र के साथ। सब्र मजरूर है और बे हरफ़े जार, और ये बे इस्ताईना का सिले के तौर पे आया है, सब्र के ज़रिए या सब्र के साथ। वस्सलात और नमाज के साथ। अस्सलात के माने नमाज के भी और दुआ के भी होते हैं, और ये दोनों मजरूर हैं बे की वजह से। वाव आतिफ़ा इनको इकट्ठा कर रही है। बिस्सब्र वस्सला, सब्र और नमाज के साथ तुम मदद मांगो। व और इन्नहा यकीनन ये, लकबीरतुन ज़रूर बोझल है, लाम ताकीद के लिए है। कबीरतुन इन्ना की ख़बर बन रहा है, और ख़बर के साथ बिलुमूम लाम ताकीद के लिए आ जाती है। कभी उसका तर्जमा हम कर लेते हैं, कभी छोड़ भी देते हैं। व इन्नहा और यकीनन ये काम जिसका ज़िक्र पिछले जुमले में हुआ है, यानी सब्र और नमाज के साथ दुआ मांगना, मदद मांगना, तो ये काम बहुत बोझल है, मुश्किल है, गिरां है। कबीरा के लफ्ज़ी माने बड़े के होते हैं, लेकिन फिर इस्तेमाल के लिहाज से उसके कई मानी बनते हैं, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। इन्नहा लकबीरतुन, यकीनन ये काम बहुत बोझल है। इल्ला सिवाए, अलल खाशिईन आजिज़ी करने वालों पर, यानी उन पर बोझल नहीं है। वो ऐसा कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन दीगर लोग जो हैं वो ऐसा करना बहुत गिरां समझते हैं, उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, और सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और यकीनन ये आजिज़ी करने वालों के सिवा सब पर बोझल है। वाओ के माने हैं और, जो हरफ़ आतिफ़ है। इस्ताईनू मदद मांगो, ये फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर मुखातिब का सीगा है, और इसके अंदर फ़ाइल जो है वो ज़मीर मरफ़ू है। तो ये फ़ाइल और फ़ेल ये हुक्म के रंग में है, जुमला बन रहा है। इसका मादा ऐन वाव नून है। औन, औन के माने मदद के होते हैं। इआना भी मदद को ही कहते हैं। मुआवनत भी इन्हीं मानों में, ये तीनों मसादिर, लेकिन इनके अबवाब मुख्तलिफ हैं। औन जो है वो मदद को कहते हैं, और इआना जो है सुलासी मज़ीद से बाब इफ़ाल है, मदद करना, और मुआवनत भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम जो हैं मसादिर इसम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिसके माने इमदाद या मदद करना, इमदाद देना। इससे
आवनहु मुआवनतन व इवानन, ये बाब मुफ़ाअला है, इसके दो मसादिर इस्तेमाल हुए, जिसका ज़िक्र ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है। मुआवनतन तो इसके माने मदद करना या ताउन करना। और बाब इस्तिफ़आल में अगर इसको ले जाएं तो हमज़ा सीन ते शुरू में ज़ायद करके इस्ताआना यस्ताईनु फ़ेल बनता है, और इस फ़ेल के साथ मफ़ूल बराह रास्त भी आ जाता है और बे के सिले के साथ भी आता है। इस्ताअनहु व इस्ताअना बिही, किसी से मदद मांगना, ये जिस फ़ेल में शुरू में हमज़ा सीन ता ये 3 हरूफ का इजाफ़ा करके फ़ेल माजी बनता है, फ़ेल मुज़ारे बनता है, तो उस मादे में मदद तलब करने का मफ़हूम, कोई भी चीज़ तलब करने का मफ़हूम पाया जाता है। तो इस्ताआना मदद तलब करना, इमदाद हासिल करना। आना युईनो इआनतन, ये फ़ेल माजी है और मस्तर उसका इआनतन। तो जब कहते हैं आना सदीक़हु फ़ी शिद्दतिही, तो मुराद ये है कि उसने अपने दोस्त की उसके मुश्किल वक्त में मदद की। तो दोस्त की मदद करना और उसकी ज़रूरत पूरी करना, उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। इसके साथ बे हरफ जार सिले के तौर पे आया है, इसके माने हैं साथ या ज़रिए से, और ये हरफ जार है, और इसका मजरूर अस्सब्र है, और उसके साथ वस्सलात भी इसके साथ मिलकर मजरूर बन रहा है। सब्र इसका माना है, ये इसम है और वाहिद का सीगा है और मुज़क्कर है और बे की वजह से मजरूर है। और इसके बाद हरफ आतिफ वाव आया है, तो ये मातूफ़ अलैह का कहलाता है, और वाव आतिफ़ा और अस्सलात इसके बाद जो आएगा वो मातूफ़ कहलाएगा। इसको अतफ़ किया गया है और अतफ़ करने का ज़रिया वाव को बनाया गया है, हरफ आतिफ़ उसको कहते हैं, और अस्सब्र जो है वो मातूफ़ अलैह कहलाएगा। सब्र अपने सीगे के लिहाज से 3 हरूफ पर मुश्तमिल ये एक इसम है, और इससे फ़ेल साबारा बनता है। ये बग़ैर सिले के भी आता है, और साबारा आला के सिले के साथ भी इस्तेमाल होता है। साबारा अन के सिले के साथ भी आता है, यानी इसके साथ हरूफ जारा में से आला भी आ जाता है, अन भी आ जाता है। और फ़ेल मुज़ारे इससे यस्बिरो बनता है, तो इसका बाब द्वाराबा यज़रिबो बनेगा। सब्रन इसका मस्दर है, यही जो सब्र इसम के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। फ़हुवा साबिर, यानी इसका इसम फ़ाइल जो है वो साबिर के वज़न पे बनता है, फ़लाँ तो बड़ा साबिर शाकिर है। और इसका इसम मफ़ऊल जो है वो मसबूर के वज़न पे बनता है। इसके बहुत सारे मानी लुगत में आए हैं, उनको हम देखते हैं। सबरा यस्बिर जब फ़ेल आता है तो उसके माने सब्र करना, हिम्मत से काम लेना और ना घबराना, या बर्दाश्त से काम लेना, सब्र करना, ये मुख्तलिफ इसके मानी हैं। और सब्र जो इसम है उसके माने क़ुव्वत बर्दाश्त या तहम्मुल के होते हैं, इस लिहाज से। दूसरे माने जफाकशी के भी बनते हैं। तीसरे माने हिम्मत और दलेरी वाले हैं, और तकलीफ़ सहने का जज्बा या ताकत भी सब्र कहलाता है। और महबूब चीज़ से रुके रहने की पाबंदी को भी सब्र कहा जाता है। तो अस्सब्र अलल मकरूह जब कहते हैं तो तकलीफ़ गवारा करने का हौसला जो है वो भी सब्र कहलाता है। और एक माने सब्र के कैद के भी हैं, जैसे कहते हैं क़तलहु सब्रन, उसे कैद करके मार दिया।
اتنا قید میں بھوکا پیاسا رکھا کہ وہ مر گیا، اور حلف صبرن، اس نے قیدی ہونے کی حالت میں حلف اٹھایا ورنہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو ان مختلف معانی میں صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کام، صبر کا کام اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے، یہ اس سے مدد مانگنے، اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر واو عاطفہ داخل ہوا ہے، اور الصلاۃ کو صبر کے ساتھ واو نے جمع کر دیا ہے۔ جو حکم صبر کے لیے یہاں اس آیت میں، اس جملے میں ہے، وہی صلاۃ کے لیے حکم ہے کہ دونوں کے ذریعے سے مدد مانگو۔ الصلاۃ نماز کے معنوں میں آتا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ صلاۃ کا لفظ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، گرامر کے لحاظ سے یہ مجرور ہے، کیونکہ حرف عاطف سے پہلے اسم پر جو اعراب ہوں وہی بعد والے اسم پر بھی اعراب ہوتے ہیں، تو وہی با جو ہے حرف جار وہ الصلاۃ پر بھی عمل کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے الصلاۃ کا لفظ بھی مجرور ہے، اور یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ الصبر تھا، اور واو حرف عاطف، یہ تین کلمات کا مجموعہ یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اور معنی اس کے دیکھے جائیں تو یہ صلاح سے مشتق ہے صلاۃ کا لفظ، اور صلاح سے جب یہ اسم بنا تو صلاۃ فعلتن کے وزن پر ہے، جس میں الف جو ہے وہ واو سے منقلب ہے، یعنی واو سے تبدیل ہو کر الف بن گیا ہے، تو صلاواتن سے صلاۃ ہو گیا، فعلا صلاوا، اور اس کے آخر میں تا جو ہے وہ زائد ہے۔ صاد لام یا اس کا مادہ ہے، صلا اس نے نماز پڑھی یا دعا کی، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اس کا فعل ماضی صلا اور فعل مضارع یصلی ہے، فعل امر صلی بنتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ پہلا صیغہ صلی اللہ، اس کے بعد فاعل اللہ بنایا جاتا ہے، تو صلی فعل ماضی ہے، یصلی فعل مضارع، صلی فعل امر ہے، کیونکہ فعل امر میں آخر میں جو یا ہے وہ حذف ہو جاتی ہے۔ مصدر اس کا تسلیتاً ہے، اور اسے اسم فاعل مسلن کے وزن پر آئے گا، مسلن دعا کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اور اسم مفعول اسے مسلن بنے گا۔ لام پہ اگر زیر آئے گی تو اسم فاعل ہے، لام پہ زبر آ جائے گی تو اسم مفعول ہے، دونوں میں آخر میں جو یا ہے، مسلن میں بھی یا حذف ہو گئی اور مسلن میں بھی حذف ہو گئی، لیکن فرق کے ساتھ وہ یا یہاں پر ساکن ہو کر گر جاتی ہے، اور مسلن میں الف بنتی ہے، اور پھر آگے تنوین کا نون بھی ساکن ہے، تو اس وجہ سے مسلن میں بھی وہ گر جاتی ہے۔ دو ساکن اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، بعض شاذ جگہوں پہ آتے ہیں وہ الگ صورت ہے، لیکن بالعموم نہیں آتے۔ اور جب جملہ بولتے ہیں صلی فلان، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے دعا کی، تو دعا کرنا اس فعل کے معنی ہے۔ اور صلی علیہ، صلی علیہ، علی کا صلہ جب اس کے ساتھ آتا ہے تو کسی کے لیے دعائے خیر کرنا یا کسی کی نماز جنازہ پڑھنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ تو ان کے لیے دعا کیا کر، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکون کا موجب ہے۔ صلی بالناس جب بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے تو نماز پڑھانا اس کے معنی ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو اس نے نماز پڑھائی، تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔
اور صلی اللہ علی رسول ہی جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر کو اپنی برکت اور رحمت سے ڈھانپنا۔ یہ صلی کا جو لفظ ہے اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر برکت اور رحمت کے معنی دیتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے ہو تو دعا کے معنوں میں آتا ہے، اور بندے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو درود بھیجنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور مصلی اسم مفعول جو ہے وہ اسم ظرف کے طور پہ بھی آتا ہے، نماز ادا کرنے کی جگہ۔ ظرف وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے، یا نماز کے لیے استعمال کیا جانے والا کپڑا یا جائے نماز کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اور صلی صلاتن کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھانا یا نماز پڑھنا۔ صلی صلاتن نماز پڑھنا، بعض اوقات پڑھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز، صبر اور دعا کے ذریعے یا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ ضرور بوجھل ہے سوائے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ واو حروف عاطفہ میں سے ہے اور اس کے معنی ہیں انا، یہ حرف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے یقیناً، اور ان کی حروف مشبہ بالفعل کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً میں کچھ تفصیل اس کی پیش کر دیتا ہوں۔ حرف مشبہ بالفعل جو ہے یہ انا یہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، جن میں سے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، اور بعض لا کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ تو ان کا عمل تقریباً ایک جیسا ہے، معانی مختلف ہیں، اور ان کے اصول یا قواعد یہ ہیں کہ یہ حروف انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر 2 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں جب انا داخل ہو جاتا ہے تو مبتدا جو ہے وہ انا کا یا انا کا، ان حروف کا اسم کہلاتا ہے، اور اسم کی جو اعراب کی حالت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان مبتدا کو اس جملے میں پھر انا کا اسم یا ان حروف کا اسم، اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے اگر انا کو ہٹا کے ہم پڑھیں تو پڑھیں گے العجائم تیجان المسلمین، تو اس پہ انا داخل ہوا تو العجائم کی بجائے العجائمہ پڑھیں گے، تو یہ انا کا اسم کہلائے گا، اور تیجان جو ہے یہ انا کی خبر کہلائے گا، تیجان المسلمین۔ اور ان کی خبر اگر مفرد ہو تو واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہوگی۔ جیسے ان الاسلام نظیف، اسلام چونکہ مفرد ہے، واحد ہے، تو نظیف واحد کے صیغے میں خبر آئے گی، اور یہ مذکر ہے تو مذکر کے صیغے میں۔ اسی طرح ان النار مخلوقۃ، النار کا لفظ مؤنث ہے تو اس کی خبر جو ہے مخلوقۃ وہ بھی مؤنث کے صیغے میں آئے گی، اور اس میں ضمیر بھی، اور اگر جملہ بعد میں خبر بن رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر ہوگی اور وہ اسم کے مطابق ہوگی۔ جیسے ان اللہ خلق الجنت، یقیناً اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے، تو ان کا اسم اللہ ہے، اور خلق الجنہ یہ خبر بن رہا ہے،
تو خلق میں جو ضمیر ہے ہوا وہ اللہ کے مطابق ہوگی. اللہ کا لفظ واحد اور مذکر ہے تو ہوا کی ضمیر واحد اور مذکر کی صورت میں آئے گی. اسی طرح سے ان البستان ازہارہ جمیلتن، بستان کہتے ہیں باغ کو، تو یہ انا کا اسم بن رہا ہے، منصوب ہے. ازہارہ جمیلتن، ازہارہ جمیلتن ایک جملہ ہے اور خبر بن رہا ہے انا کی، تو اس میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ بستان کے لیے ہے. بستان کا لفظ واحد مذکر ہے تو ہو کی ضمیر واحد مذکر کی صورت میں ہی آئے گی، ہا نہیں آ سکتا. انا ازہار ہا نہیں آئے گا، ازہارہم نہیں آئے گا. یعنی اس کے مطابق ہی جو اسم کی کیفیت ہے اسی کے مطابق ضمیر بھی بات کے جملے میں آئے گی. اور انا کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے. اس صورت میں خبر اسم سے پہلے بھی آ سکتی ہے. انا ایابہم الینا اصل جملہ بنتا ہے، لیکن خبر الینا جو ہے وہ پہلے آ گئی اور ایابہم اس کا جو اسم ہے انا کا وہ بعد میں آ گیا ہے، لیکن اپنی کیفیت اعراب والی وہ قائم رکھے گا. تو ایابہم کے اوپر با کے اوپر جو فتح یا زبر ہے یہ نصب کی علامت ہے اور انا کا اسم بننے کی وجہ سے ہے. ان حروف کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کی مثالیں ہیں. ان ھذا العلم دین، ان باب الرزق مفتوح. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان حروف کے ساتھ ما بھی آ جاتا ہے. انما یبعث الناس علی نیاتہم، تو ما بھی ان کے ساتھ آ گیا ہے. اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں، یعنی پھر عمل جو ہے کہ خبر کو اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے عمل کو روکتا ہے، اس لیے اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں. انا اور انا کی ایک اور چھوٹی سی بحث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان میں بظاہر صرف حمزے کی حرکت کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے لفظ کے لحاظ سے، کلمے کے لحاظ سے، لیکن ان کا استعمال مختلف ہوتا ہے. انا بالعموم جملے کے آغاز میں یا کلام کے آغاز میں آتا ہے، لیکن انا جو ہے وہ کلام کے درمیان میں آتا ہے. انا پڑھنے میں ہی صرف فرق ہے کہ جملے کے شروع میں انا آئے گا، ان اللہ غفور الرحیم، لیکن قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد بھی انہا ہی آتا ہے، یقول انہا بقرہ. اور اسم موصول کے بعد ما جاء الذی انہ ذہب، تو یہاں اسم موصول کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا. اور عالمہ یا شاہدہ یا ان کے جو مشتقات ہیں ان کے بعد جب آئے تو اس کی خبر کے ساتھ تو لام مفتوح آ جائے گا لیکن انا پڑھا جائے گا. اور حرف تنبیہ اور حیثوں کے بعد بھی انا ہی آتا ہے، جیسے الا حرف تنبیہ ہے اس کے بعد انا پڑھا جائے گا، انا نہیں ہوگا. اور ذہب تو حیثو بھی جب استعمال ہو تو اس کے بعد انا آئے تو انا ہی پڑھیں گے، انا نہیں. اور جواب قسم جب آ جائے تو اس وقت بھی یہی صورت ہوتی ہے، واللہ انکا جوادن. لیکن درج ذیل مقامات جو ہیں ان پہ انا پڑھا جائے گا، یعنی فتح کے ساتھ، حمزے کی فتح کے ساتھ. اور یہ کہاں کہاں ہے؟ جب یہ اسم اور خبر سے مل کر فاعل اور نائب فاعل اور مفعول اور مبتدا یا مضاف الیہ بنے. بلغنی ان زیدن عالم، بلغنی ان زیدن عالم نہیں، ان زید عالم کہا جائے گا. اعلن ان خالدن ناجح، اعلان کیا گیا کہ خالد ناجح ہے، خالد کامیاب ہے. کرہت انہ جاہل عندی انہ عالم عجبت من طول انک قائم. اور
عالمہ اور شاہدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جب خبر پر لام مفتوح نہ ہو تو اس وقت بھی انا پڑھا جاتا ہے. اشہد ان بکرن عالمون، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اشہد کے بعد انا استعمال ہوگا. لیکن اگر لام آ جائے خبر کے ساتھ تو پھر انا پڑھا جاتا ہے. تو حرف جر کے بعد بھی یہی صورت ہے. اکرمتہ لأنہ عالم، تو لام حرف جار ہے اور انا جو ہے وہ پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ مختلف استعمال ہیں انا اور انا کے کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. بہرحال یہ علماء کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض جگہوں پہ انا جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، انا نہیں پڑھا جا سکتا، اور انا بعض جگہوں پہ آتا ہے وہاں انا نہیں ہوگا. تو عام طور پر یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ حروف مشبہ بالفعل کی تفصیل ہم دیکھ رہے تھے. یہ انا جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہاں پر ہا اس کا اسم بن رہا ہے اس میں انا، اور ہا جو ہے اپنی ذات میں ضمیر ہے جو واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے، اور یہاں صبر اور صلات کے لیے یہ آئی ہے، صبر اور صلات کے ذریعے مدد مانگنا. لام تاکید کا آ گیا ہے ضرور، اور یہ حرف تاکید کہلائے گا. لَکَبِیرَةٌ، کبیرہ بوجھل ہے، یہ اسم واحد مؤنث اور خبر انا ہے. اس کا مادہ کاف با را ہے، کابورا، اور اس کے فعل اس سے بنے گا. اور کابورا علا بھی، علا کا صلہ بھی آتا ہے، کابورا عن بھی صلہ آتا ہے، کابورا فی بھی آتا ہے، اور فعل مضارع یکبرو ہے. تو کاروما یکرمو اس کا باب بنتا ہے. کبرن مصدر ہے، اسی طرح کبرن اور کباراتن بھی مصادر ہیں. اسم جب اس سے بناتے ہیں تو وہ کبیر کا لفظ بنتا ہے، کبار بھی بنتا ہے، کبار اس کی جمع آتی ہے. اور یہ کابورا کے جو فعل ہے اس کے معنی شان و مرتبے میں بڑا ہونا اور جسامت یا حجم میں بڑا ہونا، دونوں کسی بھی چیز میں بڑا ہونے کے لیے آتا ہے. کابور الامر کے معنی ہیں معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. اور جب کہا جائے کابور علیہ الامر تو معنی ہوتے ہیں کہ معاملہ اس کے لیے سنگین ہو گیا یا شاک گزرا، گراں ہو جانا، دشوار محسوس کرنا. اس سے کابرہ یکبرو بھی فعل آتا ہے، علم یعلم کے باب میں بڑا ہونا اس کے معنی ہے. اور کبرہ بھی فعل آتا ہے، کبرہ فلانن تکبیرن، اس کے معنی ہیں کہ بطور تعظیم اللہ اکبر کہنا، اللہ کو بڑا قرار دینا یا نعرہ بلند کرنا، اور کسی کی تعظیم کرنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں. اور ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا، مبالغے سے کام لینا. اور پانچویں معنی ہیں کہ بڑا قرار دینا یا ترقی دینا. اس سے کبریا بھی ایک اسم بنتا ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تکبر، پندار، عظمت، اطاعت سے بالا تری کا احساس، اور رعونت اور تکبر وغیرہ اس کے معنی ہیں. اور دوسرے معنی اقتدار یا حکومت کے معنی بھی ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. کبیرہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، بڑا گناہ قرآن کریم میں کبائر کا لفظ آیا ہے. اور کبیرہ ایسے معاملے کو بھی کہتے ہیں جو گراں اور مشکل ہو، جیسا کہ اس آیت میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا لفظ آیا ہے. اللہ کے معنی سوائے کے ہیں، یہ حرف استثناء ہے. علی حرف جار ہے، اور الخاشعین کے معنی ہیں عاجزی کرنے والے. یہ اسم ہے جمع مذکر سالم اور علی کی وجہ سے مجرور ہے. خشع خشوعاً کے معنی ہوتے ہیں عاجزی دکھانا، عاجز ہو جانا یا انکساری کرنا، پست اور ذلیل ہو جانا، ڈرنا. خشع صوتہ کے معنی ہے آواز کا ہلکا ہو جانا. خشع الارض کے معنی ہے زمین کا خشک اور بنجر ہو جانا. خاشعن کے معنی ہے عاجزی کرنے والا یا پست آواز والا. اور خشوع مصدر ہے،
اس کے معنی نیچے جھک جانے یا وہ جگہ جس کی مٹی نرم ہونے کی بنا پر اڑ جائے اور نشانات مٹ جائیں، وہاں راستہ نہ ملے، تو اس کو بھی خشوع کہا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔